बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। फिर सियासतदानों ने यह साबित किया कि इक़्तिदार में पहुंचने के लिए अगर किसी का सियासी कत्ल भी करना पड़े तो वो जरूर करेंगे। और अब सियासी कत्ल की बात नहीं रही, अगर किसी के हकूक भी सल्ब करने पड़े तो ऐसा ही होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ अपोजिशन जमातें कुछ ऐसा ही करने का प्रोग्राम बनाए बैठी हुई हैं। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर, उनका एक बयान, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है, आज की इस वीडियो में तफसील से हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत में आने से पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों में उनकी मकबूलियत दिन ब दिन इसमें इजाफा होता गया। हमने कई सालों से ये देखा कि इमरान खान को प्यार करने वाले, उनको फॉलो करने वाले पूरी दुनिया में लोग मौजूद हैं, और वो ये समझते हैं कि जितनी मेहनत के साथ पाकिस्तानी अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजते हैं, वहां पर इस किस्म की हुकूमत नहीं रही ओवर द ईयर्स जो इंसाफ कर सके। और मामला ये भी रहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त किसी तरह भी एक आंख नहीं भा रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को। लेकिन पीपल्स पार्टी का रोल थोड़ा सा न्यूट्रल हमें नजर आता है, और जिसकी वजह क्या है वो आगे चलकर मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो तजावीज आई बहुत ही मुज़ाहिका खेज हैं, और एक अपोजिशन लीडर का ये सब कुछ कहना समझ से बालातर है। शहबाज शरीफ साहब के पास कोई इशू नहीं है, इसलिए उन्होंने, मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के वो अवाम जो मुल्क से बाहर रहते हैं उनके साथ मजाक किया है। और वो क्या कहते हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली तजवीज उन्होंने ये दी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सीटें मुख्तस कर दी जाएंगी। कौमी असम्बली में 5 होंगी, सेनेट के अंदर 2 सीटें होंगी, तो इस तरह उनको उनका हक भी मिल जाएगा और वो इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा भी बन जाएंगे। और सबसे मजाका फेज बात शुरू ने की वो ये थी कि अगर आपने वोट का हक इस्तेमाल करना है तो आपको पाकिस्तान होना पड़ेगा। वो बिलीव नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर, वो बिलीव नहीं करते कि प्रॉक्सी वोटिंग हो सके, वो बिलीव नहीं करते कि पोस्टल वोट को इस्तेमाल किया जा सके, और वो ये भी नहीं समझते कि जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं जो जिस तरह यहाँ पर काम करते हैं, इनके जरिए इस प्रोसेस को पाया तकमील तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने अपनी तमाम जो पॉसिबिलिटीज हैं उन्हें खुद ही रद्द कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि इन लोगों को मखसूस सीट्स के जरिए लाया जाए। पहली बात जो हमें याद रखनी है, जिस तरह नून लीग चाहती है आवाम के हक पर डाका डालना, जिस तरह इन्होंने ओवर द ईयर्स किया है, अब सूरत हाल यहाँ पर भी पहुंच गई है। हमें याद रखना होगा इमरान खान की जमात ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक दिलाने के लिए काम कर रही है, कानून साजी हो गई है। सेनेट से अगर ये बिल पास हो जाता है तो यकीनन फिर मुश्किलात हो जाएंगी दीगर जमातों के लिए कि वो किस तरह इस वोट बैंक को रोक सकें जो मौजूदा हुकूमत का वोट बैंक पूरी दुनिया में मौजूद है। अगर शहबाज शरीफ की तजवीज को मान लिया जाए तो इससे नुकसान क्या होंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों को? जमहूरियत जिसका नारा लगाया जाता है, जो फेक जमहूरियत की शक्ल पाकिस्तान के अवाम के सामने रखी जाती है, ये ऐसा नहीं होगा। फिर होगा क्या कि नासिर भट्ट जैसे लोग, वो लोग जो अपने आप को कहते हैं कि वी आर प्राउड ब्रिटिशर्स, जिसमें हसन नवाज भी हैं, हुसैन नवाज भी हैं, और उनके खानदान के दीगर अफराद भी हैं, वो लोग जब वफादार हैं नून लीग के साथ और या फिर सियासी जमातों के साथ, उनको ये सीटें मिल जाएंगी, या फिर खानदान के लोग यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान के जो इक़्तिदार के ऐवान है जहां से डिसीजन मेकिंग होनी है वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये एक अलमिया है। ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बात करते हैं, वोट को इज्जत देने की बात करते हैं, ये उन लोगों के स्याह चेहरे हैं कि किसी तरह इस कानून को पास करवाया जाए, इन तजावीज पर अमल कराने की लॉबिंग की जाए, और फिर एक रास्ता बन जाएगा उन चोरों को, वो लोग जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे उन्हें ढूंढ रहे हैं। अगर आ गए तो फिर कानून उन्हें धर लेगा। तो वो लोग बरतानिया में बैठकर पहले अपनी नेशनैलिटीज लेंगे, नेशनैलिटीज लेने के बाद फिर क्या होगा कि वो पाकिस्तान में इक़्तिदार के ऐवानों में चले जाएंगे। हमें याद रखना होगा नवाज शरीफ का खानदान बरतानिया में मौजूद है, इनके बच्चों के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, और मैंने मुताद्दिद दफा हुसैन नवाज के बच्चों से बात की, तो उनका उठना बैठना मुकम्मल तौर पर ब्रिटिशर है, यानी ब्रिटिश लाइफ है वो इसमें मुकम्मल तौर पर ढल चुके हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जुनैद सफदर जो है वो किसी तरह से भी पाकिस्तान जाएगा और उसके जो लाइफ स्टाइल है वो पाकिस्तानी जैसा है। हाँ, वो कपड़े जरूर पाकिस्तानी जो लिबास है वो पहनते हैं, लेकिन उनका उठना बैठना, उनका वे ऑफ लाइफ जो है वो मुकम्मल पाकिस्तानी नहीं है। वो इट्स मोर लाइक अ ब्रिटिशर। ऐसे इकबाल साहब की वो बात के
وہ لوگ جو برطانیہ میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہیں انہیں کیا پتا کہ نارووال میں کیا ہو رہا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی اگر جو طریقہ کار شہباز شریف صاحب نے پرپوز کیا ہے اس طریقے کے ذریعے آپ کے وفادار لوگ پارلیمنٹ میں پہنچیں گے, آپ کے خاندان کے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچیں گے, تو پھر یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ جنید صفدر کو کیا معلوم کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور ان کے خاندان کے دیگر لوگ جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں انہیں کیا معلوم کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ بہت ہی ایک بڑا المیہ ہے. قوم کے ساتھ دھوکہ دہی کا جو سلسلہ ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی طرف سے جاری ہے اور ان کی جماعت کی طرف سے جاری ہے. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کل کو اسحاق ڈار کا جو اسائلم کلیم ہے یا اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو دین ہی ول بیکم این اوورسیز پاکستانی. وہ لوگ جو یو ای میں بیٹھے ہوئے ہیں سیاستدان, وہ لوگ جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کل کو ایسا بھی ممکن ہے, ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ نواز شریف اگر اپنی میعاد پوری کر لیتے ہیں اور یہاں پر جو ان کا ویزا روٹ ہے وہ بیٹے کے ذریعے اپنے آپ کو یہاں پہ کنفرم کرتے ہیں, then he will be the overseas پاکستانی. تو یہ ایک طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایوان کے اندر پہنچنے کے لیے, جس کا راستہ روکنا بہت ہی ضروری ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جو برطانیہ میں ناصر بٹ جیسے کردار ہیں اور پاکستان سے باہر رہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف کے لیفٹ رائٹ پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ انہیں ان کی جو کارکردگی رہی انہیں ان کی قربانیوں کا صلہ مل سکے, اور یہ ایک راستہ ہوگا. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی نیشنلٹی کو برطانیہ میں ختم کیا, پاکستان میں سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے گئے, لیکن خیر ایک زیادہ بات ہے کہ وہ سینٹ منتخب نہیں ہو سکے. اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ایک راستہ ہوگا ایسے لوگوں کو ایوان میں پہنچنے کے لیے, اور یہ پاکستان کی خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا. ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے جو پرپوزل دی گئی کہ اوورسیز کا مقابلہ اوورسیز سے ہونا چاہیے, خیر بالکل ٹھیک ہے, لیکن زیادہ کنفرنٹیشن نظر نہیں آ رہی پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بیک ڈور کہیں نہ کہیں ڈپلومیسی اور جو بیک ڈور جو رابطے ہیں وہ موجود ہیں, جو شاید سینٹ کے اندر کام آ سکتے ہیں جب اس بل کو پاس کروانا ہوگا, کیونکہ وہاں سے کسی قسم کی اتنی کنفرنٹیشن موجود نہیں. ہاں یہ ضرور کہا انہوں نے کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا, ہمیں اعتماد میں لے لیا جاتا, یہ ضرور کنفرنٹیشن کی گئی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے علاوہ مسلم لیگ نون نے جو کچھ کہا ہے یہ کسی صورت بھی پورا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہو گیا تو اس کا نقصان اوورسیز پاکستانیوں کو ہوگا. پھر آپ کے ہمیں بہت سارے سوالات بھی موصول ہوئے اوورسیز ووٹنگ سسٹم کے حوالے سے, اور خصوصاً شہباز شریف کی جو تجویز ہے مخصوص نشستوں کی, اس پہ اصل میں ہوگا کیا. کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور ایگزامپل بھی آپ کو دیتا ہوں کہ اگر 100 ارکان ہیں کسی اسمبلی کے اندر تو 4 نشستیں مل جائیں گی, اور اگر کوئی شخص یعنی کوئی جماعت 50 نشستیں حاصل کرتا ہے تو پھر 2 سیٹس ان کو دے دی جائیں گی. تو یہ تناسب ہے جس سے اس کی ڈویژن ہوگی, اور نون لیگ یہی چاہتی ہے کہ وہ ان سیٹس کو سیکیور کرے, کوئی مقابلہ نہ ہو, کوئی الیکشن نہ ہو, اور بہت ہی آسان طریقے سے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اپنے من پسند لوگوں کو, خاندان کے لوگوں کو اور اعتماد والے جو لوگ ہیں انہیں پہنچایا جائے اور وفادار لوگوں کو پہنچایا جائے. احسن اقبال صاحب کا بیان بہت ہی امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے تاکہ ہم جو سوچ ہے نون لیگ کی اس کا جائزہ لے سکیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ موساد اور را الیکشن کو ہیک کر سکتی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی یہ کر سکتی ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا ووٹ کا حق ملنا چاہیے, لیکن کسی قسم کا وائرس اگر سسٹم میں ڈال دیا گیا تو شاید یہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے. احسن اقبال صاحب, جس وائرس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو خیر ایک پریڈکشن ہے آپ کی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو وائرس آپ جیسے لوگوں کی شکل میں پاکستان پر مسلط ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ایک آسان راستہ ہو نون لیگ کے وفاداروں اور قریبی لوگوں کو, رشتہ داروں کو اقتدار کے ایوانوں تک کیسے پہنچانا ہے, اور آپ کو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی نظر آئی. اس سے پہلے 30 سال آپ کی حکومت رہی اور آپ کو کبھی ہوش نہیں آیا سیاستدانوں کو, خصوصاً اس جماعت کو, کہ وہ اس قسم کی اصطلاحات جو ہیں وہ لے کر آتے جس سے اوورسیز پاکستانیوں کو فائدہ ہوتا. یاد رکھیے گا اوورسیز پاکستانی اس وقت پاکستان کی بیک بون ہے, اور ریمیڈیز کی شکل میں
وہ کوئی بھی ملک ہو، اگر پیسہ باہر سے ان ممالک میں نہ بھیجا جائے تو یقیناً مشکل ہو جائے گا. اور ان حالات میں جب کووڈ کی سچویشن تھی، اوورسیز پاکستانیوں نے بہت بڑا ان کا کردار ہے پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے حوالے سے. ویورز، اب ہم رک کرتے ہیں اظہر صدیق صاحب کا جو ہمارے ساتھ پاکستان سے موجود ہیں، اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ طریقہ کار کیا ہے، آئین کیا کہتا ہے، اور کس طرح لوگ اسمبلیوں میں پہنچائے جائیں گے، اور جو سیاسی جماعتیں اس وقت کوشش کر رہی ہیں. اظہر صدیق صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. بتائیں کہ آئین کیا کہتا ہے، اور خصوصاً جو کوشش کی جا رہی ہے نون لیگ کی طرف سے کہ اپنے من پسند لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے ان کے لیے، اور اس حوالے سے وہ لابنگ بھی کر رہے ہیں. لیکن آئین کیا کہتا ہے، کس طرح یہ طریقہ کار لایا جا سکتا ہے، اور اس وقت کرنٹ پریکٹسز کیا ہیں؟ السلام علیکم. جی عرفان ہاشمی، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بڑی ریالٹیز پہ اور حقائق پر مبنی ہے. اوورسیز کو رائٹ دو طرح سے آپ کو دینا ہے. ایک تو ووٹ کا حق دینا ہے. ووٹ کے حق کے لیے عمران خان نے آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کر دی ہے، وہ رائٹ مل چکا ہے، اور اس کا طریقہ کار ووٹنگ کا وہ بھی طے کر چکا ہے. جو اصل ایشو، جو اصل ڈیبیٹ ہے، وہ ہے آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں ترمیم کر کے دوہری شہریت کی الیکشن لڑنے کی اجازت دینی. وہ جب تک وہ پروویژن اندر موجود ہے دوہری شہریت کے الیکشن لڑ نہیں سکتے، اور اس پہ ججمنٹس آ چکی ہیں بڑی بڑی واضح طور پر، اور DC2 ہیں کئی لوگ یہاں پر. ہمارے یہاں سٹرکچر اس طرح یہ ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے ہیں، نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں، اور انڈائریکٹ الیکشن جو ہیں وہ سینٹ کے ہوتے ہیں. آرٹیکل 106 صوبائی اسمبلیوں سے ریلیٹ کرتا ہے، جہاں پر سیٹوں کا پورا سٹرکچر دیا ہے چاروں صوبائی اسمبلیوں کا، اور ڈائریکٹ یعنی اتنے لڑکے آئیں گے، اور اس میں متناسب نمائندگی کے ذریعے یہ ویسے زیادتی ہے. بہرحال خواتین کو نشستیں دی ہیں، غیر مسلموں کو نشستیں دی ہوئی ہیں، یہ واضح طور پر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. یہ نیشنل اسمبلی میں آرٹیکل 51 میں آپ جائیں گے، آرٹیکل 51 میں یہ سارا پروسیجر دیا ہوا ہے. وہاں بھی نیشنل اسمبلی کی پوری سیٹیں صوبہ وائز دی ہوئی ہیں، ہر صوبے میں اتنی سیٹیں ہوں گی، اور پھر خواتین کی نشستیں متناسب نمائندگی کے ذریعے اتنی ہوں گی، غیر مسلموں کی سیٹیں اتنی ہوں گی، یہ دیا ہوا ہے. تو وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ترمیم کر کے وہ پروویژن ڈال دیں کہ متناسب نمائندگی کے ذریعے جس پہ ہاتھ رکھ دیں، وہ گنڈا ہو، متوالی ہو، بدماش ہو، جو مرضی ہو، جس کو چاہیں جو آپ کے پاؤں دبا صحیح دبا دے، ہاتھ کھڑا ہو، پیچھے کھڑا ہو جائے، جو آپ کے ایون فیلڈ کے قریب لوگ پھر رہے ہیں وہ سارے اندر آ سکیں. اس میں حسن حسین بھی ہو سکتا ہے، اب یعنی اسحاق ڈار اور اس کے بچے صاحبزادے بھی ہو سکتے ہیں، باقی سارے آ سکتے ہیں بڑے آرام سے. آپ نے تو نام ہی دینا نا، نام دینا ہے، ٹکٹ پہ دستخط کر رہے ہیں اور وہ منتخب ہو جائے گا اس طریقے کے ساتھ. کوئی مشکل بہت بڑی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. تو یہ ترمیم جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ جمہوری نظام کے حوالہ ہے، جمہوری روایات کے خلاف، یہ آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی ہوگی. یعنی آپ اگر یہ الیکشن لڑنا ہے نا، خواتین تو خاص کلاس کے لیے اب آپ پروویژن آئین میں اجازت دی ہوئی ہے، آرٹیکل 25 میں دی ہوئی ہے کہ آپ علیحدہ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ جو اوورسیز کے لیے یہ آپ نہیں ترمیم کر سکیں گے، یہ آپ متناسب نمائندگی نہیں دے سکیں گے. یہ آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہوگی، اس کو آپ ڈائریکٹ طریقے سے لانا پڑے گا. یعنی ویسے بڑی زیادتی ہے. آپ نے جمہوری نظام میں آرٹیکل 59 کے اندر جو سینٹ کے سسٹم تو دیا ہوا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، انڈائریکٹ طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں. جو بندے نیشنل اسمبلی سے صوبائی اسمبلی جاتے ہیں اس سے آپ منتخب کرتے ہیں. یہ کون سا ڈائریکٹ الیکشن ہے سینٹ کا؟ یہ تو عوامی نمائندگی نہیں ہے. یعنی عوامی نمائندگی نہ نمائندگی منتخب کرتے ہیں. یہاں کیا کریں گے آپ اس میں بھی سینٹ میں آ کر اس میں آپ یعنی ہاں سینٹ کے اندر وہ طریقہ کار دیا ہوا ڈائریکٹ الیکشن 14 سیٹوں کے ہوتے ہیں. پھر غیر مسلموں کو، خواتین کے، ٹیکنوکریٹ کے، علماء کے اسی کے اندر لکھا ہوا ہے. تو آپ وہاں ڈال دیں گے. اب وہاں ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے آرٹیکل 51 59 اور 106 میں ترامیم کریں گے. آپ وہ ترامیم کر کے آپ انڈائریکٹ طریقے سے ان لوگوں کو آگے لے کے آئیں گے. میں نہیں سمجھتا یہ جمہوریت کے نفی، اور یہ ان کا رائٹ کھونے کی بات ہے. آپ ان لوگوں کو ان پہ چھوڑیں، صوبے یعنی بر اعظموں سمیت نہیں تو یورپ میں کئی ممالک ہیں، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، آبادی کے تناسب کے حوالے سے آپ باقاعدہ سیٹیں الاٹ کر دیں. جس طرح آپ نے صوبوں کو الاٹ کی ہے اس طرح آبادی کے حوالے سے اس میں وہ طے ہو جائے کہ ان ملکوں میں سے اتنے ووٹ ہوں گے. وہاں وہ باقاعدہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ووٹ ڈالیں گے. نامینیشن پیپر جو ہے وہ متعلقہ ایمبیسیوں میں جمع ہوں گے. وہ پولنگ آفیسرز آپ کے کہلائیں گے.
اور وہی وہ پولنگ آفیسر کے طور پر ڈیوٹی انجام دیں گے. ڈاٹا سارا ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کے پاس آ جائے گا, کاغذات کے نامزدگی کا طریقہ کار وہیں پر ہوگا, وہی اعتراضات سنیں گے اور وہی سارا معاملہ دیکھیں گے. فائنل یہ دیکھ رہا ہوگا, اپیلیں سننی ہوگی تو آپ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اور ویڈیو کالز کے ذریعے متعلقہ ہائی کورٹ میں اور جہاں اگر الیکشن ٹرائبونل بنتے ہیں وہاں سنی جا سکے. اور یہ سارا پروسیجر, اور اب سپریم کورٹ میں بھی اگر اس کی اپیل دائر کرنی ہوگی تو وہ سارا پروسیجر یہ مینیج کیا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن آپ جمہوری دشمن نہ بنیں, آپ اوورسیز کے ساتھ انصاف کریں, ان کو صحیح حق دیں اس کا. اور حق یہی ہے جو عمران خان سوچ رہے ہیں, پازیٹیو سوچ ہے یہ, لیکن جو اپوزیشن سوچنا چاہتی ہے, جو شہباز شریف نے تجویز دی ہے, وہ کسی طرح بھی قابل عمل نہیں ہے. وہ جمہوریت کی نفی ہے, اور ویسے بھی وہ آپ جب کریں گی تو یہ چیلنج ہو جائیں گی, اب اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج ہو جائیں گی, اور کورٹ کو اختیار ہے ان کو سیٹسفائڈ کرنے کا. میں نے عرفان کوشش کی ہے یہ حالات آپ کے سامنے بتا دوں. جی